वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। नेशनल एक्शन प्लान पर आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि दूसरी जानिब अगर सियासी मामलात की आए तो एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर, तस्वीर और तमाम तर बयानात पर पाबंदी आयद कर दी है, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध समेत पूरे मुल्क से तमाम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को दुबई हंगामी तौर पर तलब कर लिया है। इस समेत दीगर आम खबरें हैं जिसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम। डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की स्पीच की। आप किस तरह से देखते हैं रात को जो आर्मी चीफ ने स्पीच की? मैं भी जी बाकी खबरों में बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंतहाई मोहतरम नजम सेठी साहब, उनके साथ मुकदमा चल रहा है अदालत में। मैं उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता क्योंकि अदालत में मामला, लेकिन डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से माजरत खाएं, प्रोग्राम में जल्दी ब्रेक लेना पड़ी थी। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे। अच्छा, वो आपने वजाहत कर दी, टेक्निकल फॉल्ट था, वरना मैं तो समझा था कि वो अल्ताफ भाई की जिस तरह तहरीर हो, तकरीर हो, तस्वीर हो, हरकत हो, सकनात की तमाम उस पर पाबंदी लग गई आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद। पैमरा ने तो शायद ये मेरे ऊपर भी नाफिज हो गया गलती से, या क्या हो गया पता नहीं, सही है नाफिज हुआ है गलती से हुआ है। एनीवे, अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो एक तो नजम सेठी साहब को मैं जल्द से बताता हूँ। नजम सेठी साहब का एक मामला अदालत में है, और वो मेरा ये ख्याल था कि 5 तारीख, क्योंकि उन्होंने उनकी दरख्वास्त पे आई थी कि 5 तारीख, तो 5 तारीख को वो अदालत में अपना जवाबनामा दाखिल करा देंगे। मुझ तक ये इतला थी, लेकिन वो 5 को भी उन्होंने नहीं, अब वो आए, उनकी तरफ से जवाब दाखिल नहीं हो सका। तो अब वो 10 तारीख, यानी मैं अपनी जगह पे हूँ मुकदमे में, नजम सेठी साहब नहीं आ रहे अदालत में, तो 10 तारीख को अदालत ने फिर उनको कहा है कि आप अदालत में अपना जवाबनामा या जो भी है वो दाखिल करवाएं। तो मैंने कहा मैं ये वजाहत कर दूं, क्योंकि पहले तो वही कह रहे थे कि अदालत में नहीं है। मैं पहुंचा हूं उनके ही दरख्वास्त पे, तो मैं फिर वो 5 तारीख को लाहौर की अदालत में मुझे आना था, उनको भी आना था, इससे पहले भी 2 महीने पहले भी, तो वो फिर दोबारा अक्टूबर की तारीख। तो नजम सेठी साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएं ताकि इस मसले को अदालत के अंदर, जैसे कि उनकी गुजारिश थी, उसको हल करें, अदालत से जाए ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ आर्मी चीफ की स्पीच पे। देखिए, आर्मी चीफ की स्पीच पे बहुत तबसरे हो गए, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो कश्मीर अनफिनिश्ड एजेंडा, ये तो क्लैरिटी हो गई, इस पे बहुत बात भी हो गई, और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया। दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पे तशवीश का इजहार किया, और मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात को जो सबताज कर रही हैं कुव्वतें, अशरफ गनी साहब की जान को खतरा है। मैं ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा। अशरफ गनी साहब की जान को खतरा है सदारती महल में उन लोगों के हाथों जिन्होंने इन मुज़ाकरात को खत्म करवाया है। ठीक है, वो अपनी मलिशियाज लेके आ गए, और वो किसी वक्त भी कोई ऐसा वाकया, खुदा ना खास्ता सदारती महल की तारीख बड़ी खूनी है अफगानिस्तान की, कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है जिसके बाद वो मलबा पाकिस्तान पर डाल दें। अशरफ गनी साहब को माफ नहीं कर रहे वहां के बहुत सारे लोग कि इन्होंने पाकिस्तान से डायलॉग क्यों शुरू की है। तो अफगानिस्तान के हालात के ऊपर तशवीश है। तीसरी बात जो राय शरीफ साहब ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो उन्होंने कहा, एक तो दहशतगर्दी की बात उन्होंने की, मुल्क के अंदर ऑपरेशन ज़रब है उसकी उन्होंने बात की, नेशनल एक्शन प्लान की बात की, और उसमें उन्होंने तमाम दहशतगर्द जिनको पकड़ा गया है, बलोचिस्तान, कराची, पाकिस्तान के माशी दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ, उनके हमदर्दों का भी जिक्र हुआ, सहूलतकारों का भी जिक्र हुआ। अच्छा, अब मैं मुंतजर हूं इस बात का कि उनका कोई हमदर्द आके, माशी दहशतगर्दों का कोई हमदर्द या सहूलतकार आके उनको डिफेंड करे टीवी पे। यानी अब वो, यानी आप हमदर्द हैं, सहूलतकार हैं, उनके हमदर्द, तो वो आप उसमें सब के सब अब शामिल हो रहे हैं। आज जो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं जरा खबरें क्योंकि बहुत सी हैं तो मैं आपस में करता हूँ। चौधरी निसार साहब अभी थोड़ी देर पहले जलवा फरोज हुए टीवी पे, कुछ अनहोनी वजूहात की बुनियाद पे। चौधरी निसार साहब एक बड़े अच्छे आदमी और अच्छी बात करते हैं, गुस्से में रहते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों गुस्से में रहते हैं। वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इसहाक डार का गुस्सा, ख्वाजा आसिफ का गुस्सा, परवेज रशीद का गुस्सा, एतजाज अहसन की तकरीर का, वो सारा गुस्सा आके मीडिया में निकाल देते हैं आके। मुझे समझ नहीं आती बात उनकी, हालांकि बात वो सही कर रहे होते हैं, मगर गुस्से में मतलब हर बात मीडिया टिकट चला दे। भाई खुदा का वास्ता, आप आराम से बात करें, आपकी बात बड़ी सीरियस, वो मीडिया पे गुस्सा उतार देते हैं आके, और हालांकि बात सही कर रहे होते हैं, बड़े नफीस आदमी है, मगर मीडिया से हर वक्त चिड़े, जिंदगी से बेजार नहीं है तो कोफ्त, मतलब एक
परेशान हैं, वो जिनको सुनानी है, आपकी कैबिनेट में पंगे चल रहे हैं, आप उनको सुनाएं जाके, हम मीडिया पे गुस्सा उतार देते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, उन्होंने अली साहब ने तो आज काफी बातें की। उन्होंने, मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो बात थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि एक तो ये मदारिस, ये यानी मजहबी का जो लफ्ज था ना, दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी, जो बड़ा खुश आपके लिबरल फैसले खुश हो रहे थे, अब ये मजहबी का लफ्ज निकल गया उसमें। अब दहशतगर्द दहशतगर्द है, चाहे वो लिबरल हो, चाहे सेकुलर हो, चाहे मजहबी हो, चाहे कलदम जमात का हो, चाहे जो, तो दहशतगर्द होगा। ये अब अमेंडमेंट आने वाली है गालिबन। दूसरी उन्होंने बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट की वो ये कि मदारिस के उलमा ने कहा है कि सिर्फ मदारिस में नहीं तब्दीली होगी निसाब में, बल्कि बाकी निसाब को भी रिवाइव किया जाए। जो आपके सो कॉल्ड लिबरल या फैसिस्ट हैं, उन्होंने जो कुछ घुसाया हुआ है किताबों के अंदर बच्चों की, उनको भी चेंज किया जाए, मदारिस के अंदर भी नजरसानी के लिए सारे मुल्क का निसाब को रिवाइज किया जाए। तो ये दो बातें अच्छी हुई। और फिर उसके बाद ये कि फंडिंग कहां से हो रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसको मॉनिटर करने का भी सिस्टम हुआ। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ ने कल अपनी स्पीच में एक बात की थी कि हर किस्म की रवायती और गैर रवायती जंग के लिए तैयार है। तो ये डॉक्टर साहब ये क्या है? नहीं, एक तो रवायती गैर रवायती की एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा तमाम अदारे, फौज तो अपनी काम कर रही है, फौज तो अपने लिए मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं फौज के लोग और कुर्बानियां भी दे रहे हैं, बाकी अदारे भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। बाकी अदारों में FI आ गई, बाकी अदारों में नैब आ गई, बाकी अदारों में पार्लियामेंट भी आ गई। बिल्कुल, पार्लियामेंट हुकूमत का कोई हुकूमत भी आ गई ना, एक हुकूमत तो पार्लियामेंट नामी भी तो एक चूंचू का मुरब्बा वहां बैठा हुआ है ना, वो भी तो कुछ हिले जुले कुछ करे। तो उन्होंने कहा तमाम अदारे कुछ करें, यानी ये नहीं उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट बड़ा अच्छा काम, नहीं, उन्होंने कहा फौज अपना काम कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत बाकी अदारे भी कुछ करेंगे, सूबाई असेंबलियां, ये टट्टू बट्टू सारे बैठे हुए हैं, ये भी कुछ हिलन जोगे, कुछ करन जोगे बने ना, हिलें जुलें। तो उन्होंने तमाम अदारों को कहा कि वो तमाम अदारे भी इस ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में या नेशनल एक्शन प्लान में अपना रोल प्ले करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई। रवायती गैर रवायती में जल्दी से क्लियर कर दूं, देखिए रवायती तो ये ना फौज और गैर रवायती, फौजी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दो मुल्कों के दरमियान। गैर रवायती होती है जो आपके मुल्क में हो रही है इस वक्त। गैर रवायती के अंदर माशी दहशतगर्दी, आप अदारे तबाह कर दें, दूसरे दुश्मन मुल्क को आप उनके ऊपर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करवाएं, कोई NROs करके, आप बड़े बड़े उनके जो अदारे हैं, स्टील मिल, PIA, रेलवे, ये गैस के बड़े, उनके ऊपर बदउनवान लोगों को मुसल्लत करवाएं बाहर से। ये गैर रवायती जंग है रियासतों को तबाह करने के लिए। आप बड़े ना इकोनॉमिक हिटमैन, तो माशी तौर पे अच्छा। फिर उसके बाद मीडिया, आप कौम को डिप्रेस करें, अरे ये मुल्क ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, बाहर भागो यहाँ से, ये करो वो करो। फिर उसमें आप गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू करें, बदअमनी फैलाएं। ये छोटी छोटी मलेशिया ग्रुप, कलअदम जमातें, सियासी जमातें, इनके मिलिटेंट विंग्स को आप फंड करें ताकि बदअमनी फैले, ताजिर अगवा हो रहे हैं, मारा मारी हो रही है, बम फटे। और ये है गैर रवायती जंग। ये वो टैंकों और एयरफोर्स वाली जंग नहीं है, ये गैर रवायती जंग है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर। अमेरिका में तो बाकायदा स्पेशल कमांड इस के नाम से वो है, कमांडोज हैं बाकायदा। लेकिन ये तो उन्होंने कहा कि हम रवायती, और क्योंकि वो कहा ना कांटे से कांटा निकालेंगे, इंडिया से बयान आया था, तो उन्होंने कहा हम रवायती जंग के लिए भी तैयार है, गैर रवायती जंग के लिए भी तैयार है। और गैर रवायती जंग में आपकी बैंकिंग सिस्टम, अदारे, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी को खरीद लिया, उनमें लोग खरीद लिए जाते हैं, NRO करवाए जाते हैं। कहीं आप वो जो मैं बात चंद दिन पहले कह रहा था, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसकी हुकूमत ही बाहर बने, एक ऐसी रियासत, बाहर की रियासतों में हुकूमत तय हो कि पाकिस्तान में हुक्मरान कौन होगा, ये बरतानिया में, खलीजी रियासतों, अमेरिका में तय हो। ये IMF का कौन सा बंदा वजीर आजम बनेगा, कौन बैंक का स्टेट बैंक में बैठेगा, ये बाहर तय हो। ये किसी दुनिया में, ये पाकिस्तान के अंदर ही, और मेरे ख्याल से अब इसको खत्म करने की जरूरत है इसी नेशनल एक्शन प्लान के तहत। तो गैर रवायती जंग हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से एक और भी बात की थी, कोल्ड और शॉर्ट, कोल्ड और हॉट शॉट। अच्छा, ये तो कोल्ड डॉक्ट्रिन इंडिया ने बनाई थी ना। अच्छा, इंडिया मैं भी इसको छोटा सा बना दूं, छोटे अल्फाज में इसको बता दूं। वो ये था कि इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी तैयार की थी, वो ये था कि 27 दिनों में उनकी फौज मोबिलाइज होके सरहद पे आती थी, पाकिस्तान की सरहद पे। फिर उन्होंने जो कोल्ड स्टार्ट बनाई ना, शॉर्ट में करता हूं उसको, कोल्ड स्टार्ट बनाई था कि 48 घंटों के नोटिस पे उनकी फौज और उनकी एयरफोर्स आके स्ट्राइक करेगी पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 48 घंटों के नोटिस पे, 27 दिन नहीं, तेजी से आएंगे, और इतनी तेजी से आएंगे कि कई जगहों पे स्ट्राइक्स होंगी। और इससे पहले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अपना जो डॉक्ट्रिन है उसका उसकी तरफ सोचे या उसकी तरफ जाए,
اس سے پہلے وہ اسٹرائک کر کے 48 گھنٹوں کے اندر پیچھے چلے جائیں گے, اور اس کا پھر انہوں نے ایک 2004 میں اس کو بنائی, اور پھر میرے خیال سے 2009 میں یا 10 میں انہوں نے وہ 50,000 فورس لائے اور لے کر بارڈرز پہ آ گئے تھے راجستھان اور پنجاب, اور وہ یہ تھا کہ 50,000 فورس ان کی موبلائز ہو گئی تھی 48 گھنٹوں کے اندر. لیکن جواب میں ہماری عزم نوی تیار کھڑی ہے یہاں پہ. پھر اس میں ڈرونز بھی ہیں, باقی چیزیں, وہ لمبی ڈیٹیل. لیکن اصل بات راجد شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم شارٹ, آپ کا ہاٹ, شارٹ, روایتی, غیر روایتی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم ہاٹ اینڈ کولڈ ڈاکٹرین کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ وہاں انڈیا میں اکثر ڈینائل ہوتا ہے کہ کوئی کولڈ ڈاکٹرین نہیں ہے. حالانکہ وی پی سنگھ ان کے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں, فارمر آرمی چیف. لیکن وہ چند روز پہلے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا نا, محدود جنگ. وہ محدود جنگ یہی ہے کہ 48 گھنٹوں میں آ کے وہ اسٹرائکس کر کے غائب ہو جائیں. جس دیر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا جنگ ہے, اتنی دیر میں وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیں, تو پاکستان اس کے لیے بھی الحمدللہ تیار ہے. یہ آرمی چیف نے کہا. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج بھی طلب کر لیا کہ ہنگامی طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سمدھی ہیں, جی, ایک طرف سمدھی ہیں, ایک طرف ادی ہیں. یہ ادی اور سمدھی کا کھیل ہے. اچھا, اب ادی کہاں ہے وہ بھی ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے, نہیں پتا تو میں تو نہیں بتاؤں گا. سمدھی کہاں ہے وہ بھی ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ہمارے, جی, عاصم حسین صاحب کی جے آئی ٹی ہو رہی ہے مستقل, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ان کا آنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں سامنے, وہ پتہ نہیں اسکرین پہ ہم چلائیں گے یا نہیں ابھی. لیکن بہرحال ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ ہی سنگنگ یہ آ رہی ہے ان کی, جناب ان کی سنگنگ آ رہی ہے پوری. اچھا, اور اس میں کچھ حصہ اس کا اگر چل جائے تو میرے خیال سے وہ ذرا لوگ کلیئرٹی سے دیکھ لیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ سارا بتا رہے ہیں, یہ سارا بیان کر رہے ہیں کیا کیا انہوں نے, کس کو دیا, کس کو زمین دی, کیا کیا, پیسے لیے, پھر اس کے بعد ان کو کیا گیس کی لائنز دی انہوں نے, یہ کیا وہ کیا. بلوچستان کا ذکر بھی کہیں آ رہا ہے گا بیچ میں. یہ کمپلیٹ جو عاصم حسین صاحب بول رہے ہیں, کچھ یہ ان کے ڈاکومنٹس میں دکھا رہا ہوں, کچھ میں نہیں دکھا رہا, کچھ وہ میرے خیال سے کیونکہ وہ پھر بہت سینسٹیو چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ان کا جو ہے وہ کمپلیٹ اس میں انہوں نے وہ کوپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. اچھا, اب جو حکومت ہے, زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کال کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ وزیر آئے گا. کون سا کام کرے گا یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. نیب کی طرف سے باقاعدہ شرجیل میمن صاحب کی کو ایکسس مانگ لی گئی ہے کہ انہوں نے ایک اشتہاری کمپنی کو فیور کیا, اور اس میں بہت زیادہ تو وہ معاملات ان کے بھی چل پڑے ہیں. شرجیل میمن صاحب حالانکہ کوپریٹ کر رہے ہیں, لیکن میں نے کہا تھا کہ کوپریشن کے باوجود احتساب ہوگا. اچھا, پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب چونکہ اسمیل کر رہے ہیں چیزوں کو, تو انہوں نے اپنے سارے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے کہا ہے کہ 2013 سے لے کے 15 تک تمہارے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہے وہ ذرا بتا دو. لیکن مسئلہ یہ کہ 2013 سے کیوں, یہ تو زرداری صاحب کے دور میں مسلم لیگ نواز کے جو موجودہ اراکین ہیں ان کے ایسے زرداری صاحب کے دور میں بھی تو نا, مکموکا کیبنٹ تھی نا, مکموکا حکومت تھی, تو زرداری صاحب, عاصم حسین صاحب نے بے شمار مسلم لیگ, یہ سارے جتنے وزراء تھے پیپلز پارٹی کی, یہ تو ان کو بھی ابلائج کرتے تھے. تو ذرا ان کے ایسٹ آپ 2008 سے چیک کریں, مسلم نون کے اراکین, اور حکومت تو آپ کی 2008 سے رہی ہے پنجاب میں, تو 13 سے کیوں چیک کر رہے ہیں نواز شریف صاحب. اور پھر اور بھی چیزیں مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں تو بے شمار ان کے وزراء اور جو بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی میں اور ادھر, وہ تو مسلم لیگ کاف میں تھے اس وقت, مشرف صاحب کے ساتھ تھے. تو میرے خیال سے اچھا قدم ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا وائڈن کر لیں, اس کو ذرا مشرف صاحب کے دور تک لے ہیں, اور بہت اچھا ہے. خواجہ سعد رفیع صاحب کے ایسٹس اس وقت کیا تھے مشرف صاحب کے دور سے پہلے, مشرف صاحب کے آج کتنے ہیں, شجاعت عظیم صاحب کے کیا تھے ایسٹس اس وقت, آج کتنے ہیں, بہت اچھا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا مسئلہ ہے, بڑا رولا پڑا ہوا ہے. ان کی یہ جو ایل این جی کا کھیل ہے, سوئی نظر گیس, میں آپ کو ایک چھوٹا سا طرح بتا دوں, یہ چند سیکنڈ میں آپ کو آسان سی چیز سمجھا دوں. یہ ایل این جی کیا چیز ہے؟ ایل این جی ہے لیکوڈ نائٹروجن نیچرل گیس, ٹھیک ہے. اچھا, لیکوڈ نیچرل گیس یہ ہے کہ وہ قطر سے وہاں سے چلی, قطر سے معاہدہ ہوا, وہاں سے گیس ہے, گیس نکل رہی ہے, اس کو لیکوڈ بنایا, لیکوڈ بنا کے وہ جہازوں میں آ گئی, پاکستان پہنچی, پاکستان پہنچ کے پھر گیس کنورٹ ہو گئی, یعنی وہاں پر گیس تھی, بیچ میں لیکوڈ بنی, پھر گیس بن گئی. اب اس میں جناب حسین داؤد صاحب کی ایک کمپنی ہے, ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, اس کمپنی کا جو سی او تھا وہ بنا دیے انہوں نے پی ایس او کا چیئرمین, ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب نے. اور اس کمپنی کے ساتھ یہ جو عظما صاحبہ ہیں, عارف حمید کو انہوں نے ہٹا کے, جو کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے لائے ہوئے بندے تھے, سوئی ندن والے, اور نئے کو لائے ہیں,
ان سے کہا ہی جا رہا ہے کہ تم معاہدے پہ سائن کرو جو کہ $1.5 ارب کا معاہدہ ہے, $1.5 ارب کا, اور اس میں $2,72,000 روزانہ کمپنی کو دیے جائیں گے. $2,72,000 روزانہ دیے جائیں گے کمپنی کو اگلے 15 سال. یعنی معاہدہ کیا ہے کہ روز کے 3 کروڑ روپے چاہے گیس آئے نہ آئے قطر سے. یعنی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کمپنی کو, اس کمپنی کا نام بھی LNG ہے, مگر وہ ELENGY یہ کمپنی ہے. اچھا, اور اس سے پہلے LPG میں عاصم حسین صاحب کر چکے ہیں, وہ تو لیکوڈ پیٹرولیم, وہ جو ٹرمینل انہوں نے بنایا تھا, کوئی بلگرامی صاحب تھے, وہ بلگرامی صاحب وہ ایسے بیچ بوجھ کے غائب ہو گئے, اور وہ 2.5 ارب روپیہ اس میں بھی کرپشن کا کیس آ رہا ہے, وہ ٹرمینل ہی کہیں نہیں ہے. اور پھر یہ CNG ہوتی ہے کمپریسڈ, جو کہ یہ سلنڈر وغیرہ میں آتی ہے. اینی اس کو یہ چھوڑیں, آپ لمبا چوڑا کھیل ہے. اصل جو کھیل ہے وہ یہ کہ عارف حمید کو ہٹا دیا گیا, عظما عادل صاحبہ آ گئیں, جو CFO تھیں وہ بھی اس معاہدے پہ سائن نہیں کر رہی, اور شاید خاقان عباسی صاحب پریشان ہے کہ یہ معاہدہ سائن ہو تو روز کا وہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کمپنی کے ساتھ LNG کی, آپ کتنا بڑا کھیل آتا ہے کہ 3 کروڑ روپیہ روزانہ دینا ہے ان کو چاہے گیس آئے نہ آئے, اور ڈالرز میں پے کرنا ہے 15 سال اس ٹرمینل پہ. تو یہ بہت بڑا گپلا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کارروائیاں یہ نہیں یہ چلے گا نا. دیکھیں بات وہی ہے نا, یہ تو سندھ سے شروع ہو گیا ہے, کراچی سے شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب سوال تو یہ کہ کیا ان کا احتساب ہو سکے گا؟ ہو رہا ہے نا احتساب, اور کیا دیکھیں احتساب شروع ہو گیا نا. پہلے وہ سب نیچے کے پکڑے لوگ, پھر بی لسٹ آ گئی, بی لسٹ شروع ہوئی ڈاکٹر عاصم حسین سے, عاصم حسین سنگنگ, اب اس میں وزیروں کا نام آئے گا. یہ کھیل ہے سارا دی اور سمدھی, پیپلز پارٹی اور جو میں بار بار بات کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ تھوڑا سا میں دوبارہ آتا ہوں پاکستان کی سیاست پہ, لیکن یہ افغانستان اور خلیجی ریاستیں چونکہ براہ راست اس وقت ایک ٹرموائل میں کریٹ ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی بات کروں, کل میں نے بات کی تھی ایران کی ڈیل جو امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے اس کی سعودی عرب نے حمایت کی ہے, تو لوگ کافی پریشان ہے کہ سعودی عرب نے کیسے حمایت کر دی ہے اس بات کی. دیکھیں بڑا ایک خبر ہے جو زیادہ ہمارے ڈسکس نہیں ہوئی. 1996 میں ایک بومنگ ہوئی تھی دہران میں. دہران سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ الخبر ٹاورز میں 1996 میں ایک بلاسٹ ہوا تھا. اور وہ بلاسٹ ایسے ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں 11 غالباً 11 یا 19 امریکنز جو ہیں اس میں مارے گئے تھے, میرینز 1996 میں. اور اس کے بعد یہ ایک صاحب ہیں, ان کو ابو عمران کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہیں احمد ابراہیم الموصل کے نام سے, ان کو پکڑا گیا ہے 7 اگست کو. آپ نے پچھلے دن دیکھا وہ خبر آئی تھی چھوٹی سی کہ الخبر ٹاور کے ایک بندے کو پکڑ لیا گیا, اس میں ماسٹر مائنڈ کو. یہ جو بندہ ہے اس کو بیروت سے پکڑا ہے سعودی انٹیلیجنس نے. اب یہ بات دھیان سے سمجھیں سب, سعودی انٹیلیجنس نے اس کو پکڑا ہے بیروت سے. یہ تہران سے ایک فلائٹ میں بیروت اترا اور انٹیلیجنس نے اس کو پکڑ لیا 7 اگست کو. اس کی گرفتاری شو کی گئی 26 تاریخ کو. یہ امریکنز کو وانٹڈ ہے. اور یہ جو حزب اللہ حجاز ہے, ایک تو وہ حزب اللہ ہے نا جو حزب اللہ لبنان میں ہے, ایک حزب اللہ حجاز ہے جس کو سعودیہ عرب کے اندر حزب اللہ, سعودی حزب اللہ بھی کہتے ہیں, اور جس کے بارے میں سعودی انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کو اکسانا ان کے ساتھ. تو حزب اللہ سعودی عرب کے یہ ہیڈ ہیں. ان سعودی عرب کے جو انچارج ہیں حزب اللہ سعودی عرب کے, ان کو ایران سے جاتے ہوئے سعودی انٹیلیجنس نے لبنان میں دبوچ لیا, اور خاموشی سے خبر آ گئی کہ الخبر کے ٹاور کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا. اب جناب جب شاہ سلیمان صاحب اور یہ وہاں بات چیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا جو وانٹڈ آدمی ہے FBI کا, جس نے 1996 میں خوال خبر پہ, یہ بندہ تہران سے آ رہا تھا اور یہ ہم نے پکڑا ہے, اور آپ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل. تو اب آپ بتائیں کہ ہم اس بات کو پبلک کریں یا آپ ہمیں کوئی اور ہمارے. تو یہ خاموشی کے ساتھ بٹوین دی اسٹیبلشمنٹس ایک معاہدہ طے ہو گیا. یہ سعودی عرب نے اس لیے ایران کی ڈیل کی حمایت کر دی, کیونکہ جواب میں امریکن نے کہا یہ کیا رولا پڑنے والا ہے اس وقت جب ہم ایران سے ڈیل اپنی مکا رہے ہیں. اور اس وقت خبر سامنے آ گئی کہ وہ الخبر کا جو بندہ ہے وہ ابھی کم سے نکل کے وہ بیروت لینڈ ہوا ہے. تو انہوں نے وہ بات دبائی, انہوں نے کہا خاموشی سے اس بات کو ذرا ڈاؤن پلے کرو, اور انہوں نے سعودی عرب نے کہا ویلکم مرحبا. انہوں نے وہ ایران ڈیل کی حمایت کر دی, ساتھ ہی انہوں نے وہ اپنا کانٹریکٹ سائن کیا $1 بلین کا, اور ساتھ ہی فری ہینڈ لے لیا یمن پہ جہاں پہ بومنگ ہو رہی ہے مسلسل, امریکہ چھپ ہے.
اور اس کے بعد وہ جائیں گے سعودی عرب اور ان کے جو اتحادی ممالک ہیں، خلیجی ریاستیں اردن، مراکش وغیرہ، یہ جائیں گے سیریا پہ. ابھی تک یہ ڈیل، خفیہ ڈیل سیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے وہ بندہ پکڑ لیا ہے جو آپ کے امریکنز کے قتل میں ملوث تھا اور وہ ایران سے بیروت جاتے ہوئے ہم نے پکڑا ہے، بیروت ایئرپورٹ پر پکڑا ہے، اور یہ اس کی ڈاکومنٹس ہیں اور یہ آپ کی FBI کو مطلوب تھا، ہمارے پاس ہے، اس کا خیال رکھیں. اس وقت آپ ایران سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں نا خاموشی کے ساتھ ایک اسٹیبلشمنٹس کے درمیان معاملہ ہوا ہے. یہ بندہ سعودی عرب نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور یہ بتا رہا ہے سارا حزب اللہ، حجاز اور یہ سارا بحرین اور یہ. تو ایک بار پھر اگر آج ملکی سیاست پر آج اس کے گہرے اثرات کیونکہ پاکستان پہ ہوں گے نا. یہ مدارس کی میٹنگ ہوئی ہے آج اور فنڈنگ اور یہ سارا، تھوڑا سا میں نے اس لیے ٹچ کیا کہ تھوڑا سا یہ آئیڈیا رہے کہ یہ ایران ڈیل اور سعودی عرب نے کیوں حمایت کی ہے ایران کی، یہ اس کے پیچھے یہ خفیہ بات یہ الخوبر ٹاورز کے بلاسٹ کی ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں بھی بہت اہم کیس کی سماعت ہے، کافی ایسے کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آخری ہفتہ ہے، جس سے جواد خواجہ صاحب کا آخری ہفتہ ہے، یہ لاسٹ ویک ہے. اس ہفتے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ، لیکن وہ چیف جسٹس کے طور پہ. لیکن اس آخری ہفتے میں بھی ایک تو انہوں نے فیصلے محفوظ کیے ہوئے ہیں، بہت سارے اہم فیصلے وہ سنائیں گے. اور اس ہفتے کیسز بڑے امپورٹنٹ لگے ہوئے ہیں. اس ہفتے جو میڈیا کمیشن ہے اس کے نتیجے میں غالباً مجھے نہیں پتا میڈیا کمیشن کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن حکومت ہمارے ایک صحافی بھائی کو غالباً پیمرا کا چیئرمین لانا چاہ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کا میڈیا کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک الگ سے ایک معاملہ سیٹ پہ چل رہا ہے، اس کے بعد میں بات ہو جائے گی اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ DHA کا کیس آ رہا ہے، اس میں اور بہت سارے کیسز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز ہیں اس میں. تو اس ہفتے جو ہے وہ 29 مقدمات بینچوں پہ لگے ہوئے ہیں، 29 امپورٹنٹ کیسز ہیں سارے. اور بے شمار جو کیسز ہیں وہ ایسے ہیں جن کے فیصلے محفوظ ہیں اور اچانک سنائی جائیں گے اسی ہفتے جسٹس جواد خواجہ کے جو فیصلے ہیں. انور زئی جمالی صاحب بھی کئی بینچز میں ہیں اور جواد خواجہ صاحب بھی. تو یہ ہفتہ عدالت کے اندر بھی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے آج الطاف حسین صاحب کی تقریر، نہ صرف تقریر بلکہ ان کے تمام تر بیانات نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے. ایون تصویر بھی ان کی کوئی نہیں نشر کی جا سکتی. تو MQM تو ایک مرتبہ پھر بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے. آپ نہیں، اب MQM تو دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ تصویر میں مثال کے طور پہ MQM اگر پریس کانفرنس کر رہی ہو اور پیچھے الطاف حسین صاحب کی تصویر ہو تو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. MQM کا بھی مظاہرہ کراچی میں ہو اور اس میں الطاف حسین صاحب کی ایک تصویر اٹھائی ہو کسی نے تو پیمرا کے رولز کی اپنی وائلیشن کی ہے. الطاف حسین صاحب کا کے ٹکرز بھی نہیں چل سکتے. مطلب انہوں نے بیان دیا، پہلے تو تھا نا کہ تقریر آپ لائیو نہیں دے رہے، یا اب ان کا ٹکر بھی اگر چل گیا تو گڑبڑ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ MQM اس کو چیلنج کرے گی، اس کو کیا کرے گی، لیکن اس وقت فوری طور پہ یہ پیمرا کی تو نوٹیفیکیشن آ گئی بڑی سخت، اور ان کے نہ ٹکٹ چل سکتا ان کے کسی بیان کا، نہ ان کا ریکارڈڈ انٹرویو، نہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، مظاہرے میں کسی نے ہاتھ میں تصویر اٹھا لی اس کی، تو وہ بھی پیمرا کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ بہت ہی سخت قسم کا ایک آرڈر ہے، اور ظاہر ہے کہ میڈیا سارا اس کی پابندی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب باقی اور بھی زما ہیں جو میرے خیال سے پیمرا کی یعنی ایسے ہی کام اور بھی زما نے کیے ہیں الطاف حسین صاحب سے ہٹ کے. اب دیکھیں ان کے اوپر کیا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جو دیکھیں اب جو ہے نا، یہ تو بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ کرپشن کا معاملہ کراچی میں تو عاصم حسین صاحب اور یہ روز چھاپے پڑ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں پڑھ رہے چھاپے، یہ شرارت کے طور پہ نہیں جا رہے رینجر گئے جا کے کسی کو چٹکی کاٹ کے آ گیا، ایسا نہیں ہو رہا. یہ پورا ریکارڈ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر آپ ان کے جو یہ تو ایک عاصم حسین صاحب کا آ رہا ہے نا، باقی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ تو مطلب ہے کہ وہ ان سے نہ بھی پوچھو تو وہ بتا رہے ہیں. مطلب ان سے انٹیروگیٹر باہر جا رہا ہوتا کہتے ہیں سر ایک منٹ ٹھہر جائے، میں مجھے یاد آ گیا، آپ بیٹھے میں اور بتاتا ہوں. اس طرح ہو رہا ہے سارا. اور اس میں بلوچستان بھی عاصم حسین صاحب کا کوئی قصہ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے وہاں سے بھی لنک غالباً نکلے گا بلوچستان کے اندر معاملات سے بھی. تو میرے خیال سے یہ اور باقی بہت سارے لوگ یہ کراچی سے سندھ، انٹیریئر سندھ، وہ سونا پکڑا جا رہا ہے، کہیں اراضیوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کہیں لوگ اغوا ہو رہے ہیں نجی جیل میں، نہیں یہ پورا سندھ. اور اس کے ساتھ ہی پری ایمپٹیو طور پہ کیونکہ مدارس کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو تھا اور پنجاب کے اندر تھا، تو بہت اچھا کیا کہ آج مدارس کے اوپر بھی اجلاس ہو گیا. چودھری نثار صاحب غصہ، خدا کا واسطہ غصہ نہیں کیا کریں. یہ غصہ اندر جو بھرا ہوا ہے نا، یہ ہے خواجہ آصف، اسحاق ڈار، پرویز رشید، یہ ان کو جا کے
جو مرضی کریں, کوٹ دیں ان کو, تو میڈیا پہ غصہ نہ اتاریں. اور یہ اچھے بھلے آدمی ہیں مگر اتنا غصے میں ہوتے ہیں کہ میں بعض دفعہ میرا خود دل جو ہے نا دکھی ہو جاتا ہے کہ کیوں غصے میں. ملیں گے چوائس صاحب تو میں کسی دن ان سے باقاعدہ گلہ کروں. آرمی چیف کی رات کی سپیچ اور اس کے بعد کراچی آپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ منطقی انجام, نیشنل ایکشن پلان, منطقی انجام. اور آپ دیکھ لیں دہشت گرد, یعنی آپ دیکھیں کمال دیکھیں, یعنی میں یہ نہیں کہ کوئی, میں حیران ہوں کہ اتنا زبردست 6 ستمبر اور 14 اگست, یعنی آپ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا یعنی اس طرح کبھی نہیں ہوا. یعنی پورے ملک کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ جو انکنونشنل وارفیئر کا ایک حصہ ہوتا ہے نا, جو دشمن آپ پہ استعمال کرتا ہے کہ قوم کو ڈی مورلائز کر دو, وہ تو کل فیل ہو گیا. وہ 14 اگست کو بھی فیل ہو گیا تھا, ویسے فیل ہو گیا کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ جاگ اٹھا. کیونکہ اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے غیر روایتی جنگ میں کہ جہاں گوریلا وارفیئر, یہ آپ پراکسیز کھڑی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کھل کے سامنے نہیں آتے, وہاں لوگوں کو ڈی مورلائز بھی کرتے ہیں. آپ ریاست پاکستان یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہے, فوج ایسے ہی ہے, یہ تو یہ بھی تو اس کو تو کل صاف ہو گیا نا, وہ تو صفا چٹ ہو گیا 14 اگست کو بھی اور 6 ستمبر کی. قوم اسی طرح کھڑی ہے اور لوگ بالکل ڈی مورلائز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں اسکولوں میں, کالجوں میں جھنڈے لے کے نکلے ہوئے ہیں, لوگوں نے ایسے سیلیبریٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 14 اگست بھی اور 6 ستمبر بھی کہ بالکل ایسا لگا ہے جیسے لوگ تیار کھڑے ہیں نا. یعنی میں کہتا ہوں نا پاکستان کی آرمی جو ہے, پاکستان کی آرمی کو 20 کروڑ کی, میرے خیال سے جتنی پبلک ہے اتنی آرمی ہے. ہر آدمی, عورتیں, بچے سب جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو وہ جو غیر روایتی جنگ کا یہ حصہ تھا نا کہ لوگوں میں مایوسی پھیلائی جو پھیلا دی گئی تھی بیچ میں, جو پھیلا دی گئی تھی, جھنڈے جلائے جا رہے تھے بلوچستان میں, کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی, نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. میں پھر کہتا ہوں اکنامک ہٹمین پڑھیں آپ کتاب, اس میں ہوتا ہے, اس میں ہے کہ آپ معاشی طور پہ ریاست کو کمزور کر دیں کہ آپ بار بار جا کے فلانے ملک کے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ پھیلا کے فلانے کے بات کریں, وہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو لگاؤ, اس کو پی ایس او کا ہیڈ لگا دو, اس کو پی آئی کا ہیڈ لگا دو, یہ ہمیں روٹس دیتا ہے, یہ ہمیں زمین دیتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو یہ سارے لوگ آپ صاف کرتے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹلی ایک ریاست کے طور پہ. تو میرے خیال سے بہت ہی اچھی سپیچ تھی, پالیسی سٹیٹمنٹ تھا, اور تمام اداروں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے. تمام اداروں میں پارلیمنٹ بھی آتی ہے, وہ بھی اپنا رول پلے کرے. صرف انگوٹھے لگا کے اور پیسہ اور وہاں تنخواہیں اور مرات لے کے اس سے کام نہیں چلے گا. اور اس میں صاحب تو کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن سے ہی صرف یہ کراچی آپریشن نہیں چل سکتا تھا, متحد ہو کر ہم کر رہے ہیں. اب کر رہے ہیں نا, زبردستی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے اب کر رہے ہیں, چلے مان لیتے ہیں کر رہے ہیں آپ کچھ, مطلب ٹھیک ہے کر رہے ہیں, چودھری صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں پارلیمنٹ. میں کہہ رہا ہوں اب کیا کہوں, میں کچھ کر رہے ہیں بس. تو کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا, بس کچھ کر رہے ہیں, مطلب انگوٹھا ہی لگا دیتے ہیں نا. اب کیا کرنا ہے آخر, مگر یہ کہ غصہ نہ کریں, بس مجھے یہ کہ چودھری صاحب غصہ نہ کریں, اور کیونکہ اچھے آدمی ہیں چودھری صاحب, ایک اچھے بھلے مانس ہیں. غصے سے پرہیز کریں, غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس سے کہ بہت سارے نقصانات ہیں, اور چودھری صاحب کو بالکل غصہ نہیں کرتے. اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, خاص طور پہ کسی ایسی میٹنگ میں نا جو جہاں آرمی کے لوگ بیٹھے ہوں, جو باہر آتے ہیں تو خوب دھمکیاں لگاتے ہیں, میڈیا یہ وہ فلانا, تو وہ آرمی کے لوگ نہیں دھمکیاں لگا رہے. چودھری نثار صاحب کیوں لگا رہے ہیں دھمکیاں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے, صادر صاحب کا نام آ رہا ہے, شجاعت عظیم صاحب کا نام آ رہا ہے, شاہد خاقان کا نام آ رہا ہے, آپ کا نام نہیں آ رہا. آپ تو خوش ہونا چاہیے, غصے میں کیوں ہے؟ سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے شروع کیا تھا, اچھا کام. اس کے اوپر میرے خیال سے چھوڑ دیا جائے, اس پہ کمنٹس ابھی چند دنوں کے بعد ہی دیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں, جو باہر بھاگ گئے نا لوگ, باہر جو لوگ بھاگ گئے ہیں, میں اس سے ایک جملہ کہہ دوں, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن تھیں فرزانہ راجہ, یہ کہیں نیو یارک میں گھوم رہی ہیں, اور انہوں نے 4.2 ارب کتنے 4.2 بلین روپیز دیے تھے صرف اپنی میڈیا کمپیننگ کے لیے, جو اشتہار چلتے تھے میڈیا پہ کہ ان کے پروگرام کو کوئی ڈسکس نہ کرے, ان کے پروگرام کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جو منسوب پروگرام تھا وہ کوئی ڈسکس نہ کرے. اس کے لیے 4.2 ارب روپیہ انہوں نے اشتہاری مہم پہ خرچ کر دیا. جتنے عرصے وہ رہی اشتہار چلتا رہے ان کے خلاف کسی نے خبر نہیں چھاپی. اب وہ ختم ہو گیا تو وہ کہیں نیو یارک میں پہنچی ہوئی ہیں, وہ غائب ہو گئی ہیں. اچانک ان کا ذکر, ان کو تعلق ہی نہیں پیپلز پارٹی سے, اپنا کٹ وٹ دے کے وہ اوپر پہنچا کے حصہ وصہ وہ غائب. اچھا اب اس کے بعد آئے وہ انور بیگ صاحب. انور بیگ صاحب نے کہا کہ میری مرضی کا یہاں تو سیکٹری, خدا کا واسطہ سمدھی جی آپ یہاں میری مرضی کا سیکٹری لگا دو. اب وہ اسحاق ڈار صاحب سمدھی صاحب ہیں, وہ ان کو سیکٹری بھی قبول نہیں. کسی ادارے کا کوئی فائنینشیل آدمی ان کو, یعنی فائنینس کا کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو آ کے کہیں لگ جائے ان کی مرضی کے خلاف ہو. تو وہ بھی اب جب یہ پوچھیں گے اپنا, میاں نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں نا اپنے اراکین سے کہ بتاؤ 2013 سے 15 تک, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جائیں
تو بڑے اثاثے ماشاءاللہ لوگوں نے بنائے ہیں اور وہ دیکھنا یہ کہ سندھ حکومت کے حوالے سے آج زرداری صاحب نے آصف زرداری صاحب نے اجلاس طلب کیا، ہنگامی طور پر بلایا ہے، ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ مجھے کچھ نہیں پتا ان کا اگلا عمل کیا ہوگا. آخری بات تو اینٹوں سے اینٹیں والی تھی اور وہ اس کے بعد وہ چلے گئے. بلاول جو ہیں وہ بلاول تو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت پر نہیں مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، مزاحمت کی سیاست. بلاول میرا خیال ہے کہ یہ جتنے انکلز ہیں نا جو سارا کھیل ہوا ہے پچھلے دور میں، بلاول نے تو نہیں کیا. بلاول نے ٹھیک ہے، بلاول اتنے میچور نہیں ہوں گے، بلاول کو آپ کہیں گے وہ سیاسی طور پہ وہ اتنے شاید تجربہ کار نہ ہو، یہ نہ ہو اتنے، لیکن یہ جو انکلز کی کرپشن ہے نا ساری، یہ جو کرپشن نکل رہی ہے یہ تو انکلز ہیں، یہ تو وہ انکلز ہیں جو اچانک غائب ہو گئے اور جو برا وقت آیا تو بلاول آ گئے. مطلب یہ تو وہ ہے نا. تو اصل تو یہ ہے کہ ان کا وہ آ کے ذرا سامنے تشریف لائیں انکلز، اور انکل پکڑے جا رہے ہیں. یہ عاصم حسین صاحب کی جو میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی تھی، اس میں ایسے ایسے نام ہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا تو میں، اور جو ریکارڈڈ ہے وہ الگ ہے، یہ وہ ہے جو پیپر پہ تحریر ہوئی ان کے سامنے اور انہوں نے بعد میں ٹیسٹ بھی کیے، لیکن جو ویڈیوز پہ ریکارڈ ہو رہی ہے وہ کمال کے نام ہے اس میں. یعنی اس میں ایسے نام، اس میں اسٹاک بروکر بھی ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا نا اسٹاک والے تیار رہے ہیں، ہوشیار ہیں، اس میں بینکرز کے نام بھی ہیں، اس میں بینکرز کے نام بھی لے دیے انہوں نے، اس میں منی چینجرز کے نام بھی لے دیے نام کہ اس کے تھرو یہاں پیسہ جاتا تھا، اس کے تھرو اس کو جاتا تھا، اس کے تھرو اس کو نہ دکھائیں بہت زیادہ میرا خیال سے، اس میں ایسے نہ یہ لوگ نام پڑھ کے بھاگ جائیں، اس کو نکال دیجیے ذرا ٹی وی سے ہٹا دیں اس رپورٹ کو. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں پڑھ کے پریشان ہو گیا، ایسے ایسے نام ہیں اس میں کہ آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ یہ کیسے نام آ گیا. اور اس میں وہ یہ اس کے بعد اب تیزی کے ساتھ گرفتاریاں شروع ہوں گی. ان کی ہمدردی بھی کوئی رکھے گا نا دل میں، ہمدردی معاشی دہشت گردوں کی ہمدردی، ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کرنا، ہمدردی ظاہر کرنا غلط ہوا، تو وہ آرمی چیف کی کل کسی ذہن میں رکھے کہ ان کی حمایت یا ہمدردی بھی سہولت کاروں کی زد میں آ جائے گی. تو یہ ذرا سب ذہن میں رکھیں. اور میں صرف اس بات سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دہشت گرد کو، کسی مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے کو، کسی کو لسانیت کے نام پہ، بلوچستان کو دیکھیں کیا حال کیا ہوتا بلوچستان کو. اور آرمی چیف نے جو کل بات کی نا پاک چائنا کوریڈور والی، یہ میرا خیال ہے یہ چبھ رہی ہے لوگوں کو بہت زیادہ. تو اس میں یہ انکنوینشنل لائیں گے، یہ ملٹری تو نہیں اتاریں گے نا بلوچستان میں، تو یہ کریں گے یہی پراکسیز کو پیسے، یہ پیسہ وہ پیسہ، تو اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے، اچھی طرح پتہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. اور مجھے دکھ ہوگا اگر افغانستان کی اگر سوائل استعمال ہوئی، اور خدا نہ خاصہ اشرف غنی صاحب کے لیے جو پلانز بن رہے ہیں، اشرف غنی صاحب کے لیے پلانز بن رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو کردئی باقیات اور این ڈی ایس والے کے اشرف غنی صاحب کے ساتھ معاملہ خراب کیا جائے اور پھر ملوڑ پاکستان پہ ڈالا جائے. انڈیا میں بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، انڈیا کے لوگ خود بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو، بڑا واقعہ، کیونکہ فیل ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں. مطلب کوئی بات نہیں بنی، یہ مذاکرات فیل ہو گئی، یہ نہیں سیکٹری لیول ٹاکس نہیں ہوئی، اس کے بعد کچھ تو بات کشمیر ہر جگہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی، تو وہ بات بنی نہیں. ان کو وہ اندر ہی اندر جب تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ ڈھونڈتے ہیں کچھ اور کریں. اور یہ جو ان کا لاسٹک والا جو میں نے بتایا تھا، یہ لاسٹک والا جو آرمی چیف ایک ایسے کہتے تو غلیل کی طرح وہ دور جائے گا، تو وہ پریشان بیٹھے ہیں، وہ بھی اور رجوع کی یار کیا بات نہیں بن رہی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ لوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. 10 تاریخ کو جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آج چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ اس کے بعد تفصیلاً بتایا جائے گا، تو کیا چودھری نثار صاحب غصے میں، ایک تو ایسے چودھری نثار بھی غصے میں، پرویز رشید بھی غصے میں، مطلب ہر آدمی جو آتا ہے پتہ نہیں اندر کیا لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، یہ کیوں، یہ کیا. وزیر اعظم صاحب بھی اداس، کل دیکھا تھا ان کو 14 اگست کا دن، 14 اگست میں وہ ایسے ہر آدمی اداس پریشان، ممنون حسین صاحب بھی اداس. ان میں سے ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ مطلب یا تو لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا مطلب ہر آدمی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اپوزیشن والوں کی مسکراہٹ غائب. مولانا فضل الرحمان بھی پریشان، ایم کیو ایم بھی پریشان، پیپلز پارٹی بھی پریشان. کیوں پریشان ہو میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ ان کو گدگدی کرے کوئی جا کے، سب کو ان کو گدگدی کر کے ان کو ہنسائے، کوئی لطیفے سنائے. یہ سب اسحاق ڈار صاحب کا چہرہ دیکھیں پریشان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ان میں سے پریس کانفرنس ایک ایسا دانیال عزیز صاحب کو دیکھا آپ نے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ٹی وی سے نکل کے باہر آ کے تھپڑ مار کے چلے جائیں گے. مطلب وہ یہ سب ناراض ہیں، ان کا غصہ کوئی اتارے، ان کو کوئی ٹھنڈا پانی پلائے، ان کو سکون سے کہے کہ بالکل آنے والے غصہ مارو، ایسے ہوتے مارو. اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میٹنگ میں، مجھے نہیں پتا. ہمارا جو بھی آدمی آئے وہ بڑے سکون کے ساتھ بریفنگ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اب میں دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.